अस्सलाम वालेकुम। हमारा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। आज हम बात करेंगे लाहौत लामकां की। पाकिस्तान की एक हसीन तरीन और कदीम तरीन ज़ियारतगाह और सूफ़ी बुज़ुर्गों, योगियों और अल्लाह लोक वलियों की चिल्लाह कशी का मुतबर्रक मकान और गार है। मुकामी तौर पर गार तक पहुँचने और गार में जाकर वापस आने वाला लाहौती कहलाता है। लाहौत कराची से शमाल मगरिब के जानिब तकरीबन 125 मील के फासले पर बलोचिस्तान के ज़िला खज़दर के इलाके सारवन्ना में एक बुलंद पहाड़ी के अंदर वाक़या है। फ़कीरों के करीब लाहौत एक बहुत बुलंद मंजिल का नाम है, जिस तक पहुंचने के लिए उन्होंने बकौल शख्स मुर्शद की रहनुमाई में मुख्तलिफ रियाज़तें और इबादतें करनी पड़ती हैं। कुछ तफसील लाहौत पहुंचने के रास्तों की। पहला रास्ता कराची ली मार्केट से मोहब्बत फ़कीर तक, शाह नूरानी के मज़ार तक जाने के लिए मंगू पीर वाले रास्ते से निकलकर सैयद साहब डैम वाली सड़क के रास्ता इख्तियार करना पड़ता है। कुछ लोग हुब चौकी के रास्ते से निकलकर हुब डैम वाली सड़क का रास्ता इख्तियार करते हैं। उस रास्ते से 2 या 3 किलोमीटर आगे चलकर तमाम रास्ता कच्चा और दुश्वार गुजार है और तमाम रास्ता पहाड़ों के दरमियान में से तय करना पड़ता है। मोहब्बत फ़कीर पर पहुंचकर अगला तमाम रास्ता पैदल करना पड़ता है या मखसूस अमरीकी गाड़ियां, जिसको मुकामी अफराद केखेड़ा या केकड़ा कहते हैं, केकड़े पर किराया देकर सफ़र करना पड़ता है और शाह नूरानी दरगाह पहुंचने के बाद पैदल सफ़र किया जाता है। दूसरा रास्ता, इस रास्ते से सेवन समेत बहुत सी दरगाहें और तारीख़ी मकामात आते हैं। असल में लाहौत का सफ़र यही कहलाता है। सेवन से मोहब्बत फ़कीर तक। सेवन में जब शहबाज कलंदर के उर्स का इख्तिताम होता है तो लाहौत के करने वाले ज़ायरीन काफ़िले की शक्ल में लाल बाग में आकर जमा होते हैं और हर काफ़िला वक्फ़ा से लाहौत के लिए रवानगी इख्तियार करता है। सेवन से चलकर पहली मंजिल झंगारा बाजारा आती है, दूसरी मंजिल साले शाह, तीसरी मंजिल बागे पंजतन पाक, चौथी मंजिल छंगन। इसके अलावा थोड़े थोड़े फासले पर कुछ देर आराम करने की मंजिलें हैं, जिनके नाम मंदर जज़ैल हैं, सैयद आरी पीर और अली का कुआं, जहाँ कहानी मशहूर है कि इंसान का हाथ नहीं पहुँच सकता, लेकिन जब ज़ायरीन मौला अली का नारा बुलंद करते हैं तो पानी तेज़ी से ऊपर आ जाता है। तमाम ज़ायरीन हाजात के मुताबिक पानी पी लेते हैं, बाद में फिर पानी अपनी निचली सतह पर वापस चला जाता है। वल्लाह अलम बिलसवाब। आहूत जबल और बहलोल दीवाने का आस्थाना। इसके मुताबिक कहा जाता है कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का शदाई था। वो कुछ एशिया बेचकर पैसे जमा करके लोगों को कहते थे कि अली का नारा बुलंद करो। जब लोग ऐसा करते थे तो वो अपनी कमाई हुई रकम उन लोगों को तकसीम कर देते थे, इसलिए उनको बहलोल दीवाना कहा जाता था। इसके बाद मस्जिद लतीफ़ बोलालक, लतीफ़ की खुई मतलब लतीफ़ का कुआं। इसके बाद ज़ायरीन मोहब्बत फ़कीर पर हाज़िरी देते हैं और शाह नूरानी दरगाह पहुंचकर काफ़िले की शक्ल में लाहौत का सफ़र शुरू करते हैं। नूरानी से लाहौत लामकां जाने के लिए तमाम का तमाम पहाड़ी सफ़र तय करना पड़ता है, जिनमें मंदरजा झैल पहाड़ियाँ शामिल हैं, 4 पाई की पहाड़ी, कश्ती नुमा पहाड़, प्याला या लोटा नुमा पहाड़, दाल पहाड़। मज़ीद 3 और पहाड़ हैं जिनका कोई नाम नहीं है और फिर ये सफ़र तय करके लाहौत की मंजिल आ जाती है। लाहौत लामकां का पहाड़ एक बड़ा हसीन तरीन आबशार मालूम होता है। लाहौत लामकां का पहाड़ कराची से आने वाले रोड से मगरिब में और सैयद बिलावल शाह नूरानी और मोहब्बत फ़कीर के मज़ारात से जनूब में वाक़या है। लाहौत लामकां का खूबसूरत तरीन पहाड़ बहुत बुलंद है। ये पहाड़ सतह समंदर से अंदाज़ा 4000 फीट बुलंद है। लाहौत का पहाड़ भी पैदल ही अबूर किया जाता है। लाहौत
لامقام کا پہاڑ دو اطراف سے عبور کیا جا سکتا ہے۔ ایک راستہ سید بلاول شاہ نورانی کے مزار سے پہاڑیاں سر کرتے ہوئے لاہوت لامقام کی طرف جاتا ہے، جو کچھ زیادہ مشکل ہے۔ دوسرا راستہ محبت فقیر کے مزار تک پہنچ سے پہلے روڈ سے نکلتا ہے، جہاں لاہوت لامقام کا سائن بورڈ نصب ہے۔ یہاں روڈ کے قریب ایک چھوٹا سا ہوٹل اور مسجد ہے، جہاں سے سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ راستہ بھی آسان نہیں، مگر اکثر لاہوتی اس راستے سے جاتے ہیں۔ لاہوت لامقام کی غار کی طرف سے یہ راستہ پہاڑیوں میں سے بل کھاتا ہوا اوپر غار کی طرف جاتا ہے۔ اس خطرناک راستے میں کہیں کہیں لوہے کی سیڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ لاہوت لامقام کی غار سے پہلے ایک ہوٹل ہے، جہاں کچھ لمحے جانے والے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں اور تھکن دور کرتے ہیں۔ راستے میں ایک دکان بھی ہے، جہاں سے لوگ تبرک کے طور پر چیزیں لیتے ہیں۔ پھر لاہوت لامقام کی زیارت گاہیں شروع ہوتی ہیں۔ سجدہ گاہ لاہوت لامقام کی غار کے طرف جانے والے راستے میں ہے۔ کہتے ہیں لاہوت لامقام کائنات میں پہلی جگہ ہے جو زمین پر رونما ہوئی۔ اس کا ثبوت یہاں سجدہ گاہ کی جگہ سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آدم علیہ السلام جب زمین پر یہاں اتارے گئے تھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہاں پہلا سجدہ کیا تھا۔ وہ جگہ سجدہ گاہ کہلاتی ہے۔ یہاں تعمیر کی گئی چھوٹی سی مسجد یا سجدہ گاہ آدم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سجدہ گاہ کے بعد لاہوت لامقام کی چٹان آتی ہے، جہاں چھوٹی سی جگہ یا پلاٹ ہے۔ اوپر پہاڑ چھت کی طرح ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں۔ اوپر چھت نما پہاڑ میں نوکدار پتھر ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے بھینس یا گائے کے تھن ہوں۔ ان میں سے پانی کی بوندیں ٹپکتی رہتی ہیں۔ کہانی ہے کہ پہلے ان میں سے دودھ ٹپکتا تھا، لوگوں نے وہ دودھ بیچنا شروع کیا تو پھر وہ پانی ہو گیا۔ لوگ تبرک کے طور پر وہ ٹپکتی بوندیں جھپک کر ہاتھوں، بازوؤں اور منہ کو لگاتے ہیں۔ ایک عجیب سا سحر انگیز ماحول ہوتا ہے۔ علی علی کے نعروں سے لاہوت لامقام کی پہاڑی گونج اٹھتی ہے۔ اس جگہ سے ایک لوہے کی سیڑھی ہے جو غار کے منہ تک جاتی ہے۔ غار کے منہ سے اندر کی جانب رسے کی مدد سے اترنا پڑتا ہے۔ غار میں اترتے وقت سب سے پہلا پاؤں پتھر کی دیو قامت شیر پر پڑتا ہے۔ مقامی روایات کے مطابق یہ شیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری ہوا کرتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے ہجرت کر گئے تو یہ پتھر کا بن گیا۔ حضرت علی جب خلیفہ تھے تو وہ اپنے عہدے میں سفر طے کرتے رہتے تھے، جس کا ثبوت مختلف روایات سے ملتا ہے، مگر ان کے یہاں آنے کا ذکر مستند تواریخ میں کہیں نہیں ملتا۔ پھر اس کے بعد غار کے اندر داخل ہونے پر کچھ دکھائی نہیں دیتا، تو زائرین فرش پر جمع ہوئے پانی سے منہ دھوتے ہیں، جس کے بعد ان کو سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے۔ اس غار نما حال یا حال نما غار کی چھت 14 فٹ اونچی ہے۔ غار میں ہوا اور روشنی کے لیے ایک ہی سوراخ ہے، جس سے زائرین داخل ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی روایات کے مطابق حضرت علی کا تخت پنجتن پاک کی چلاگاہ حضرت علی کی پتھر کی شکل میں اونٹنی بھی موجود ہے، جس کو لال شہباز قلندر نے 21 دن کے استخارہ کرنے کے بعد ثابت کیا کہ یہ حضرت علی کی اونٹنی ہے جو ادھر آئی اور پتھر کی بن گئی۔ دوسری روایات کے مطابق حضرت علی کی ایک اونٹنی تھی جو آپ کی وفات کے بعد کہیں غائب ہو گئی تھی، جس کا علم نہیں کہ وہ اونٹنی کہاں گئی۔ اس کے علاوہ مقامی روایات اور کہانیوں کے مطابق خاتون جنت کی چکی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منسوب صابن پتھر کی شکل میں موجود ہے، جس صابن نما پتھر سے آج بھی خوشبو آتی ہے، اور حضرت علی کی اونٹنی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشانات بھی موجود ہیں۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے یہ امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر ہیں، جو اپنے والد ماجد کے ساتھ اونٹنی پر گھوما کرتے تھے۔
اس کے ساتھ ہی پنجتن پاک کی چلا گاہ موجود ہے۔ آپ کی چلا گاہ کے قریب ایک سرنگ بنی ہوئی ہے جس میں ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ راستہ 7 دن کے سفر کرنے کے بعد مدینہ منورہ سے نکلتا ہے۔ اس کے متعلق صاحب تفتح الکرام کے مصنف نے صفحہ نمبر 781 پر کچھ یوں لکھا ہے: اس کمرے کے اندر ایک غار ہے جس میں راستہ بنا ہوا ہے اور اس کی کوئی انتہا یا حد نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس راہ سے 2.5 دن کے عرصے میں حجاز کی سرزمین پر پہنچا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ 7 دن کہتے ہیں۔ قدیم زمانے میں درویشوں نے اس راستے سے سیر کی۔ اس کمرے میں ایک تشت کا پتھر ہے۔ کہتے ہیں قدیمی زمانے میں اہل اللہ میں سے 40 فقراء کا ایک دانہ اس میں پس کر سب کے سب شکم سیر ہوتے تھے۔ لاہوت کے متعلق لوگ ورثہ اسلام آباد سے جناب عبدالغفور دوش صاحب کی فیلڈ رپورٹ لاہوت لامکاں کے عنوان شائع کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لاہوت دراصل ایک گلاس کی شکل کا نہایت تنگ اور گہرا گڑھا ہے۔ اس کے نیچے اترنا گویا ایک آتش فشانی دہانے پر اترنے کے مترادف ہے۔ دونوں ہاتھوں کو پتھر پر لٹکا کر 1 سال کے بچے کی طرح گھسیٹ کر اور پھسل کر نیچے اترنا پڑتا ہے۔ بعض جگہ پر لوہے کی سیڑھیاں لگی ہوئی ہیں لیکن وہ بھی انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ ان سیڑھیوں کے ڈنڈے ریل کی پٹری کے بنے ہوئے ہیں۔ زائرین کے لیے اپنے ہمراہ معمولی سامان لے کر نیچے اترنا مشکل ہے۔ میں اپنے ٹیپ ریکارڈ کی ڈوری کو دانتوں میں پکڑ کر نیچے اترا۔ مصنف: جب میں اندر اترا تو ایک عجیب سی روحانیت کا منظر تھا۔ میں نے جیسے ہی منہ پانی سے دھویا مجھے لاہوت کی تمام چیزیں دکھائی دیں۔ ان پتھر کے مجسموں کو دیکھا، ایسے محسوس ہوا جیسے اوپر والی ذات نے ان کو مفوق الفطرت اشیاء کو تھوڑی دیر کے لیے روکے رکھا ہے، مگر وہ پتھر کے ہی تھے۔ جناب عبدالغفور دوش صاحب اپنی رپورٹ میں مزید لکھتے ہیں: ملنگ کی گدی کے بالکل سامنے جس پتھر پر جھرنا گر رہا ہے وہ پتھر ایک بہت بڑے سانپ کی شکل کا ہے جس نے اپنے پھن کے اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا سانپ ہے جسے وہ اس بڑے سانپ کو مادہ بتاتے ہیں۔ مقامی ملنگوں کا کہنا ہے اس جگہ حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام کھیل رہے تھے۔ ان سانپوں نے انہیں ڈسنے کی کوشش کی، لہذا یہ پتھر کے ہو گئے۔ پتھر کے سانپوں اور ملنگ بابا کی گدی کے درمیان میں عین ملنگ کے سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہے جس کے اوپر مسجد آدم اور حوا کی تختی لگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آدم اور حوا کو دنیا میں سب سے پہلے اتارا گیا۔ مسجد میں نے اکثر زائرین کو نفل ادا کرتے دیکھا۔ لاہوت شاہ نورانی اور اس کے آس پاس مقامی آبادی برہوی قوم کی ہے۔ یہ لوگ زیادہ تر خانہ بدوش ہیں۔ بھیڑ بکریاں چرانا اور اونٹ پر بار برادری کرنا ان کا آبائی پیشہ ہے۔ یہ لوگ انتہائی محنت کش، طاقتور، بہادر اور ایماندار ہیں۔ انتہائی غریب ہیں۔ یہ لوگ چھوٹے موٹے کاروبار اور مزدوری کے علاوہ اور کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتے۔ مقامی لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے انہیں بیرون بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ مکے کے بدو کہتے ہیں۔ کئی مقامی لوگ دیہات سے لائے ہوئے بکری کے بچے، دودھ، خالص شہد، گھی اور کھجور کے پتوں کی بنی چٹائیاں، ببول کی گوند، پتھر کی گوڈیاں اور سواریوں کی مدد سے تیار کردہ گلے کے ہار وغیرہ لاہوت لامکاں اور شاہ نورانی درگاہ پر فروخت کرتے ہیں۔ لاہوت کے پہاڑوں پر پخراج اور زہر مہرہ کافی مقدار میں پیدا ہوتا ہے۔ ان پہاڑوں میں آنکھ کی بیماری کے لیے سرمے میں کام آنے والی جڑی بوٹی ممیری کہتے ہیں عام پائی جاتی ہے۔ مروہی لوگ اسے نایاب بوٹی کو چھوٹی چھوٹی گھچیاں لا کر زائرین کے ہاتھ نہایت ارزاں قیمت پر فروخت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نایاب قسم کی جڑی بوٹیاں درگاہ شاہ نورانی اور لاہوت کے راستوں میں دستیاب ہیں۔ ان کے علاوہ سلاجید بھی کافی مقدار میں لاہوت کی پہاڑیوں میں پایا جاتا ہے۔ فقیر قطب علی شاہ ایک ولی بزرگ گزرے ہیں۔
ان کو بچپن سے ہی لاہوت کے پہاڑوں کا بڑا شوق تھا۔ فقیر قطب 17 برس کی عمر سے 40 برس کی عمر تک لاہوت جاتے رہے، 40 دنوں تک وہاں وقت گزارتے تھے۔ لاہوت میں فقیر قطب کا کھانا قدرتی تھا، کیونکہ ان پہاڑوں میں ایک قسم کا پھل پیدا ہوتا ہے جسے منگو پھل کہا جاتا ہے، وہ کھا کر فقیر قطب شاہ وقت گزارتے تھے۔ منگو پھل پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سخی سلطان کا نام منگو پھل کی وجہ سے منگو پیر پڑ گیا۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بلوچستان آمد سے متعلق جو باتیں روایات میں آ چکی ہیں ان کا تاریخی طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا، سوائے اس کے کہ بلوچستان ماضی حال مستقبل کے مصنف اس عنوان سے مسلمانوں کی ان علاقوں میں آمد پر لکھتے ہیں کہ تقریباً 6 صدی عیسوی میں پہلی دفعہ مسلمانوں کا بلوچستان اور سندھ سے تعلق ہوا۔ مشہور تاریخ دان بلازری کے بیان کے مطابق حضرت عثمان نے عراق کے گورنر عبداللہ بن عامر کو ہدایت کی کہ بلوچستان اور سندھ کی طرف بحریہ کا ایک مشن روانہ کیا جائے تاکہ وہاں کے حالات سے واقفیت ہو سکے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ اس علاقے میں پانی بالکل ناپید ہے، پھل ہیں مگر کھانے کے قابل نہیں، چور و ڈاکو بلا روک ٹوک ظلم ڈھاتے ہیں، جیسے ظالم ڈاکو ہیں ایسے ہی ظالم علاقہ، تھوڑی فوج کے ذریعے مقابلے میں کامیابی ناممکن ہے، بڑا لشکر بغیر رسا نہیں ٹھہر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا اور انہوں نے اس علاقے پر حملہ کا ارادہ ترک کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت حارث بن مرو العبدی نے بلوچستان کی سرحد پر چڑھائی کی، پیش بہا محال غنیمت ہاتھ آیا۔ پھر معاویہ کے دور میں بھی باقاعدہ اس علاقے پر لشکر کشی ہوئی۔ یہ بات محمد بن قاسم سے پہلے کی ہے، اس سے تھوڑا بہت یہ بات ثابت ہو جا سکتا ہے حضرت علی کا زیادہ یا کم بلوچستان سے اور لاہوت لامکان سے کسی طرح سے تعلق رہا ہے، مگر اسے کسی طور بھی مصدقہ طور پر تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ لاہوت لامکان کے بارے میں ایکسپریس نیوز پر لاہوت کے بارے میں کیا گیا پروگرام وہ کیا ہے؟ لاہوت لامکان روحانی راز۔ لاہوت لامکان ایک سحر انگیز مقام، جیو نیوز پر لاہوت کے حوالے سے کیا گیا ایک خصوصی پروگرام۔ مطالعہ کریں کتاب گریٹسٹ پوئٹ آف دی سندھ، مصنف دیارام گوڈمل، باب لاہوت لامکان کا ذکر۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر۔